बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब का, और फिर जिक्र होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद का, और आखिर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 और उनकी राब्ता कमेटी का जो इजलास हुआ है उस हवाले से जिक्र होगा। तो सबसे पहले महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब ने सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम के इजलास से खिताब किया, और उस फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने जो फ़िक्र अंगेज़ तकरीर की उसमें सबसे पहले उनका ये कहना था, उनकी तकरीर तो खासी तवील थी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू रही, लेकिन जो असल गुफ्तगू थी वो ये थी जिसका मैं खुलासा आपको पेश करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि महाजरों ने माजी में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सी कौमों से तसादुम देखे हैं, लेकिन अब इस कौम को कुर्बानी का बकरा बनने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना यह था कि एक सरकारी जमात अपने तहदियों के ज़रिए 98वीं मुतवक्का इंतखाबात में जाली मैंडेट के ज़रिए एक ऐसा इंतखाबी नताइज लाना चाहते हैं जिससे 18वीं तरमीम का ख़ात्मा करके 26वीं तरमीम मुतारिफ कराई जाए। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम का ख़ात्मा करके 26वीं तरमीम जो लाई जा रही है उसके मुतालिक मेरी इत्तलात के मुताबिक वो 18वीं तरमीम का ख़ात्मा महाजिर वोटों से किया जाएगा और महाजरों को एक मरतबा फिर कुर्बानी का बकरा बनाए जाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब उसका माहौल बनाया जा रहा है। एक तो हमारी सरकारी बैसाखियों पर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि उन्हें यहाँ से कामयाबी दिलाई जाए मसनूई तौर पर, और फिर मसनूई तौर पर कामयाबी दिलाने के बाद उन्हीं के ज़रिए कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ 26वीं तरमीम का बिल पेश किया जाए और उस बिल से उसकी तरमीम की जाए, और फिर तरमीम के बाद 18वीं तरमीम का ख़ात्मा हो और वो तमाम सहरा, वो तमाम साजिश जो है वो महाजरों के ख़िलाफ़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस 18वीं तरमीम का ख़ात्मा ही करना है तो फिर इसकी इब्तिदा पंजाब से की जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर 18वीं तरमीम महाजरों के वोटों से ख़त्म करने की कोशिश की गई और इनको फ्रंट पर रखा गया, इनको आगे रखकर इस तरमीम का ख़ात्मा किया गया तो फिर सूबे में महाजर और सिंधी फसादात कराए जाने की एक साजिश होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपने पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते, इस तरह से न तो सिंधी बंबई जाएगा और ना महाजर को आगरे जाएंगे। लिहाजा इन दोनों कौमों को मिलकर इस सूबे की फलाह व बहबूद और अपनी अपनी कौमों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है, तो फिर इनको मिलकर रहना होगा और न सिंधी महाजर के मफादात को ठेस पहुंचाए और ना ही महाजर सिंधियों के मफादात को ठेस पहुंचाए। लेकिन एक साजिश जन्म ले रही है, उनका मकसद ये था कि एक साजिश जन्म ले रही है कि सिंधियों को महाजरों से लड़ाया जाए और उसमें 18वीं तरमीम का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत खुलासा तकरीर की और उनका ये भी कहना था कि 18वीं तरमीम सूबाई मुख्तारी की जानिब एक कदम था, और जब आप सूबाई खुद मुख्तारी का खात्मा करने जाएंगे, जब उनके हुकूक छीने जाएंगे, ख्वाह वो पख्तून हो, ख्वाह वो बलोच हो, महाजिर हो या पंजाबी हो, तो फिर अल्लाह माला एहसास महरूमी पैदा होगी। और आज के हालात इस बात का तकाजा नहीं करते कि 18वीं तरमीम का खात्मा हो, चूँकि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हमने अपने दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा पैदा किए हैं, लिहाजा हमारे हुक्मरानों को, हमारे वफाक को जो 18वीं तरमीम के खात्मे का सोच रहे हैं
ان کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ آج حالات وہ نہیں ہیں، آج حالات اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ کر کے 26ویں ترمیم کو متعارف کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی مہاجروں کو قربانیاں دینی پڑی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ مہاجر ووٹوں سے کرایا جائے، اور ایک مصنوعی ایک سازش کے ذریعے مصنوعی طریقے سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرائی جائے گی ان کو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، ہمیں الیکشن لڑنے کے لیے روکا جا رہا ہے، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں اب مجھے انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اس کا فیصلہ کراچی کی عوام کریں گے، اور کراچی میں یا تو باغ جناح میں اس کا فیصلہ ہوگا یا پھر شاہراہ قائدین پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ آفاق احمد صاحب نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، انہوں نے نام لیے بغیر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جس وفاق کے ذریعے 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اگر وفاق آپ سے مخلص ہوتا تو کم از کم آپ کی گنتی ہی پوری کرتا، اور کراچی کی آبادی جو 3.5 کروڑ پر مشتمل ہے، وہ آبادی کی گنتی ہی پوری کر لیتا، یہ بھی مہاجروں کے ساتھ ان کی ہمدردی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ شہری اربن آبادی، سندھ کی اربن آبادی دیہی سندھ سے زیادہ ہے۔ اگر وفاق مہاجروں سے مخلص ہوتا، اور جو لوگ اس وقت وفاق کی گود میں بیٹھ کر سندھ کے خلاف سازشیں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور 18ویں ترمیم کا خاتمہ کر کے 26ویں ترمیم بحال متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے اگر وفاق مخلص ہوتا تو وہ کراچی کی گنتی پوری کراتا، پورے صوبے کی گنتی پوری کراتا، اور پھر جب ہماری اکثریت ہوتی تو پھر ہم اکثریت کے بل بوتے پر اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے تھے اور اپنے وسائل بھی چھین سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کبھی مہاجروں سے مخلص نہیں رہا، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی وفاق اور سندھ ملے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ مہاجروں کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے اور ہمیشہ مہاجروں کو دھکیلنے کی کوشش کی ہے، کبھی نوکریوں میں پوری طرح حصہ نہیں دیا۔ انہوں نے پھر ایک اور مرتبہ کہا کہ اگر وفاق ان سے مخلص ہوتا تو گزشتہ 5 سالہ حکومت میں مہاجر متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل تھی، مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو نوکریاں دی گئی، کتنے لوگوں کو ڈائریکٹ انہوں نے بھرتی کروایا ہے، اور کس قسم کے ان مہاجر علاقوں میں ترقیاتی کام کرائے گئے وفاق کی جانب سے، جن کی گود میں بیٹھ کر یہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں، یہ انہوں نے بہادر آباد کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم سے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہے بلکہ پوری مہاجر قوم کو بھی نقصان ہوگا۔ جب فنڈ کم ملیں گے تو لاحمالہ حصہ بھی کم ملے گا، اور جو کچھ مل رہا ہے پھر وہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی ہمیں اس وقت حفاظت کرنی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کا خاتمہ اس وقت انتہائی خطرناک ہوگا ہمارے ملک کے لیے۔ ہماری ملک کی جو صورتحال ہے اس میں 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے والے سوچیں کہ آج ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں اور ہمارے آج حالات کیا ہیں۔ انہوں نے ماضی کے حوالے سے بھی شکوہ کیا کہ ماضی میں جو بنگلہ دیش میں ہمارے لوگ رہ گئے تھے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اس وقت جب پاکستان کی خاطر ہمارے مہاجروں نے قربانی دی تھی اس میں بنگلہ دیش میں، تو ان مہاجروں کو تو نہیں لایا گیا، لیکن اس جنگ میں جو دوسرے لوگ پھنس گئے تھے ان کا اشارہ افواج پاکستان کی جانب تھا۔ انہوں نے نام لیے بغیر اشارہ اس طرف انہوں نے کیا کہ وہ جو 90,000، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، کہ اس 90,000 فوجیوں کی طرف اشارہ تھا کہ ان 90,000 فوجیوں کو تو واپس لایا گیا، لیکن وہ لوگ جو فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، لڑے تھے، ان سے باقاعدہ فوج سے 2 قدم آگے جا کر انہوں نے ان مکتی بہانیوں کا مقابلہ کیا تھا اور ہندوستانی فوج کا مقابلہ کیا تھا، وہاں جو مخالفین تھے ان کا مقابلہ کیا تھا، ان لوگوں کو آج تک نہیں لایا گیا، جبکہ وہ 90,000 فوجی پاکستان واپس لائے گئے تھے۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ ان لوگوں کو نہیں لایا گیا جو
فوج سے آگے بڑھ کر لڑے تھے، لیکن ان لوگوں کو لایا گیا جو لوگ اس مجاہدین کے پیچھے کھڑے ہو کر لڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ وفاق نے ہمیں استعمال کیا ہے، لیکن کبھی ہمارے حقوق پورے نہیں دیے ہیں، اور جب بھی وفاق اور سندھ نے گٹھ جوڑ کیا ہے تو اس سے مہاجر کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم ایک خطرناک بل ہے، 18ویں ترمیم کا خاتمہ ایک خطرناک عمل ہے۔ اگر اس پر عمل کیا گیا اور 26ویں ترمیم لائی گئی تو پھر اس ملک میں جو مایوسی جنم لے گی وہ پھر ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی۔ ناظرین، ایک طرف تو آفاق احمد صاحب نے سندھ گریجویٹ فورم کی جانب سے ہونے والے اس فورم میں خطاب کیا تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے مہاجر قوم کے حوالے سے انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ لیکن دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے اختیارات جو ہیں وہ ضلعی سطح تک انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد اختیارات جو ہیں وہ ضلعی سطح تک لیں گے۔ جس طرح سے اب فنڈنگ جو ہے وہ وفاق سے صوبائی حکومتوں کو کی جاتی ہے، اور پھر صوبائی حکومتیں ضلعی حکومتوں کو دینے کی پابند ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب جو فنڈ ہمیں دیے جائیں وہ نہ صرف صوبوں کو نہ دیا جائیں بلکہ ضلعی حکومتوں کو دیے جائیں۔ ضلعی سطح پر جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، اور وفاق ڈائریکٹ ان کو فنڈ دے، کیونکہ ان کے یہ خدشات تھے، اور جیسا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت میں تقریباً 28,000 ارب روپے وفاق نے سندھ کو دیے، جس پیسے سے ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، اور اس میں مبینہ طور پر بھاری کرپشن ہوئی ہے۔ تمام اراکین اسمبلی اور بیوروکریٹ سے مل کر اس 28,000 ارب روپے سے انجوائے کیا ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے یہ خدشات ہیں کہ اگر ضلعی حکومتوں کو منتقل نہ کیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلم لیگ نون سے جو سیاسی اتحاد ہے یا جو وفاق کے ذریعے ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم کوشش یہ ہے کہ ہم صوبوں کو منتقل ہونے کے بجائے یہ تمام اختیارات اور تمام ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ وفاق صوبوں کے بجائے ضلعوں کو حوالے کرے، اور ضلعی جو ہماری ادارے ہیں بلدیاتی ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ اب ناظرین، میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جو کل رابطہ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس تھا، اس رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں تمام جو شرکاء تھے انہوں نے ان تمام یوٹیوبرز کو جو سینئر صحافی ہیں جناب علی سرور اور علی منصوری، اور ایک تو علی سرور کی گرفتاری، اس کے بعد منصوری صاحب کے گھر پر چھاپا، اور نجم زہرا کو جو تھریٹ کیا جا رہا ہے، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کو قتل کیے جانے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے سخت مذمت کی گئی، اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ علی سرور کو بازیاب کرے، اور جن لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں ان کا سلسلہ ختم کیا جائے، اور نجم زہرا کو جن لوگوں نے تھریٹ کیا ہے ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے تمام ان صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اس رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جن لوگوں نے علی سرور اور منصوری صاحب کے لیے آواز اٹھائی، اور تمام تنظیموں سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھے، اور علی سرور اور منصوری صاحب کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو کہ کئی دوسرے لوگوں کو جو ہے ان تکالیف برداشت کرنا پڑے۔ تو اس حوالے سے رابطہ کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس تھا، اور پورے اجلاس میں انہوں نے جن 2 صحافیوں اور ایک سینئر صحافی تھی نجم زہرا کے لیے بھرپور جو ہے اپیل کی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے، مختلف صحافتی تنظیموں سے، اور مختلف جو ہمارے ملک میں شخصیات ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ رابطہ کمیٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس عمل پر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لوگ ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں یا جو بانی متحدہ الطاف حسین کی کاوشوں کے لیے اور جو ان کی جدوجہد پر گفتگو کرتے ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑا اہم اجلاس تھا، اور پورے رابطہ کمیٹی نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فل فور ایکشن لے کر علی سرور کو بھی بازیاب کرایا جائے، اور منصوری صاحب کے گھر پر جو چھاپا مارا ہے اس کی بھی مذمت انہوں نے کی،
اور نجم زہرا پر جو تھریڈ کیا جا رہا ہے اس کی بھی سخت مذمت کی گئی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.